अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सूरत अल-बक़रा आयत 246 से ऑनवर्ड्स आज फिर हम कुछ कुरानी आयात और कुरानी दुआओं का मुताला करेंगे इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला फरमाते हैं, अलम तरा इलल मलाइ मिन बनी इसराईल मिन बादि मूसा इज़ क़ालू लिनबिय्यिन लहुम उब्अस लना मलिकन नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाह क़ाल हल असैतुम इन कुतिबा अलैकुमुल क़ितालु अल्ला तुक़ातिलू क़ालू वमा लना अल्ला नुक़ातिल फ़ी सबीलिल्लाहि वक़द उख़रिजना मिन दियारिना व अबनाइना फ़लम्मा कुतिबा अलैहिमुल क़ितालु तवल्लौ इल्ला क़लीलन मिनहुम वल्लाहु अलीमुम बिज़्ज़ालिमीन। इसका तर्जुमा है कि क्या आपने मूसा अलैहिस्सलाम के बाद वाली बनी इसराइल की जमात को नहीं देखा जबकि उन्होंने अपने पैगंबर से कहा कि किसी को हमारा बादशाह बना दीजिए ताकि हम अल्लाह की राह में जिहाद करें। पैगंबर ने कहा कि मुमकिन है जिहाद फ़र्ज़ हो जाने के बाद तुम जिहाद ना करो। उन्होंने कहा, भला हम अल्लाह की राह में जिहाद क्यों ना करेंगे, हम तो अपने घरों से उजाड़े गए हैं और बच्चों से दूर कर दिए गए हैं। फिर जब उन पर जिहाद फ़र्ज़ हुआ तो सवाए थोड़े से लोगों के सब फिर गए और अल्लाह ज़ालिमों को खूब जानता है। इब्ने कसीर वग़ैरह मुफ़स्सिरीन ने जो वाक़या बयान किया है इसका ख़ुलासा यह है कि बनु इसराइल हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के बाद कुछ अरसे तक तो ठीक रहे, फिर इनमें इन्हिराफ़ आ गया। दीन में बिदात इन्होंने ईजाद कर ली, हत्ता के बाज़ ने बुतों की पूजा भी शुरू कर दी। अम्बिया अलैहिस्सलाम इनको रोकते रहे लेकिन ये मासियत और शिर्क से बाज ना आए। इसके नतीजे में अल्लाह ताला ने इनके दुश्मनों को इन पर मुसल्लत कर दिया, जिन्होंने इनके इलाके भी छीन लिए और इनकी एक बड़ी तादाद को कैदी भी बना लिया। इनमें नबूवत वगैरह का सिलसिला भी मुनक़ते था। बिलाखिर बाज़ लोगों की दुआओं से शमूएल नबी पैदा हुए जिन्होंने दावत व तबलीग का काम शुरू किया। उन्होंने पैगंबर से ये मुतालबा किया कि हमारे लिए एक बादशाह मुकर्रर कर दें जिसकी क़ियादत में हम दुश्मनों से लड़ पड़ें। पैगंबर ने इनके साबका किरदार के पेश नज़र कहा कि तुम मुतालबा तो कर रहे हो लेकिन मेरा अंदाज़ा यह है कि तुम अपनी बात पर कायम ना रहोगे। चुनाचे ऐसा ही हुआ जैसा कि कुरान के बयान में कहा गया। और ये तफसीलन आगे और भी इस वाक़े के मुतालिक बात आ रही है, लेकिन इससे ये पता चलता है कि जज्बातियत और नाफरमानी दोनों ही नुकसानदेह होते हैं। कि ऐसी जज्बातियत का इजहार करना जो हकीकत में वो कर ही नहीं सकते थे या उनका इरादा ही नहीं था, तो वो जिहाद करने के लिए तड़प रहे हैं लेकिन असल में उन्होंने जिहाद करना ही नहीं था। तो फिर क्या हुआ, अल्लाह ताला फरमाते हैं, वक़ाल लहुम नबीयुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूता मलिका। और उन्हें उनके नबी ने फरमाया कि अल्लाह ने तालूत को तुम्हारे लिए बादशाह मुकर्रर किया है। क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना व नहनु अहक्कु बिल मुल्की मिन्हु व लम युअत सअतम मिनल माल। तो वो कहने लगे, भला इसकी हम पर हुकूमत कैसे हो सकती है, इससे तो बहुत ज़्यादा हकदार बादशाहत के हम हैं। इसको तो कोई माली कुशादगी भी नहीं दी गई। क़ाला इन्नल्लाह अस्तफ़ाहु अलैकुम व ज़ादहु बस्ततन फ़िल इल्मि वल जिस्म वल्लाहु युती मुल्कहु मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम। नबी ने फरमाया कि सुनो, अल्लाह ने इसी को तुम पर बरगुज़ीदा किया है और इसे इल्मी और जिस्मानी बरतरी भी अता की है। बात यह है कि अल्लाह जिसे चाहे अपना मुल्क दे। अल्लाह कुशादगी वाला और इल्म वाला है। यहाँ से ये पता चला कि अल्लाह सुब्हाना तआला के हुक्म से नबी ने उनको बता दिया कि तालूत को तुम्हारे ऊपर बादशाह मुकर्रर किया गया है, लेकिन चूँकि वो उनका किरदार अब इस नहज को पहुँच चुका था कि उन्होंने कहा इसके पास इतना माल ही नहीं है, माल तो हमारे पास है, हमें बादशाहत मिलनी चाहिए थी। तो ये एक जहनी साख्त है जिसका इजहार यहाँ पर कुरानी आयात में किया गया कि ये किरदार, ये सोच, ये कॉन्सेप्ट ही गलत है। अल्लाह ने जिस चीज़ के लिए उसको सिलेक्ट करना था उसके लिए अल्लाह ने इल्म और जिस्म की बुनियाद पर, जिस्मानी तौर पर भी वो बेहतर थे और इल्म भी उनके पास ज़्यादा था, तो अल्लाह ताला ने उनको सिलेक्ट किया, उनको पसंद किया इस सरदारी के लिए, जिहाद के लिए, लीडरशिप के लिए। और ये भी बात बता दी गई कि अल्लाह ताला जिसको चाहता है बादशाहत देता है। अल्लाह को ज़्यादा वुसअत हासिल है, ज़्यादा उसके पास इल्म है, उसको पता है कि उसने बादशाहत किसको देनी है। इसके बाद जब ये बादशाह मुकर्रर हो गए तो क्या हुआ कि इनके नबी ने इन्हें फिर कहा कि इसकी बादशाहत की ज़ाहिरी निशानी ये है कि तुम्हारे पास वो संदूक आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिल जमई है, यानी तुम्हारे दिल का सुकून, दिल की ढारस वाली चीज़ें हैं, और आले मूसा और आले हारून का बकिया तरका है। फरिश्ते इसे उठा कर लाएंगे, यकीनन ये तो तुम्हारे लिए खुली दलील होगी अगर तुम ईमानदार हो। यहाँ ताबूत सिक्कीना का जिक्र है
اور یہ وہ تابوت ہے جس کو بنی اسرائیل تبرک کے لیے استعمال کرتے، یعنی اس کی طرف رجوع کرتے تھے برکت حاصل کرنے کے لیے۔ اور اس تابوت میں حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے۔ یہ تابوت بھی ان کے دشمن ان سے چھین کر لے گئے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے نشانی کے طور پر یہ تابوت فرشتوں کے ذریعے حضرت طالوت جو کہ بادشاہ مقرر ہوئے ان کے دروازے پر پہنچا دیا، جسے دیکھ کر بنی اسرائیل خوش بھی ہوئے اور اسے طالوت کی بادشاہی کے لیے من جانب اللہ نشانی بھی سمجھا، اور اللہ تعالیٰ نے بھی اسے ان کے ایک اعجاز اور فتح اور سکینت کا سبب قرار دیا۔ سکینت کا مطلب ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے خاص نصرت اور ایسا نصول ہے جو وہ اپنے خاص بندوں پر نازل فرماتا ہے، اور جس کی وجہ سے جنگ کے خون ریز مارکہ آرائیوں میں جس سے بڑے بڑے شیر دل بھی کانپ اٹھتے ہیں، اہل ایمان کے دل دشمن کے خوف اور ہیبت سے خالی اور فتح و کامرانی کی امید سے لبریز ہوتے ہیں۔ اس واقعے سے معلوم ہوتا ہے کہ انبیاء کے تبرکات یقیناً باذن اللہ اہمیت اور افادیت رکھتے ہیں، بشرطے کہ وہ واقعی تبرکات ہوں۔ جس طرح اس تابوت میں یقیناً حضرت موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کے تبرکات تھے، لیکن محض جھوٹی نسبت سے کوئی چیز متبرک نہیں بن جاتی۔ جس طرح آج کل تبرک کے نام پر کئی جگہوں پر مختلف چیزیں رکھی ہوئی ہیں جن کا تاریخی طور پر پورا ثبوت بھی نہیں ملتا۔ بہرحال اس واقعے میں آگے جا کر پتہ چلتا ہے کہ جب طالوت لشکروں کو لے کر نکلے تو کہا، ان اللہ مبتلیکم بنہر، سنو اللہ تمہیں ایک نہر سے آزمانے والا ہے، جس نے اس میں سے ایک پانی پی لیا وہ میرا نہیں، اور جو اسے نہ چکھے وہ میرا ہے۔ ہاں یہ اور بات ہے کہ اپنے ہاتھ سے ایک چلو بھر لے، یعنی تھوڑا سا پانی پیاس بجھانے کے لیے لے سکتے تھے، پر بہت سارا پانی پیٹ بھر کے پینے والا پھر اس لشکر کا حصہ شمار نہ ہوتا۔ پھر فرمایا کہ سوائے چند کے باقی سب نے وہ پانی پی لیا۔ طالوت مومنین سمیت، یعنی جن لوگوں نے پانی نہیں پیا تھا یا چلو بھر سے زیادہ نہیں پیا تھا، ان مومنین سمیت جب نہر سے گزر گئے تو وہ لوگ کہنے لگے، آج تو ہم میں طاقت نہیں کہ جالوت اور اس کے لشکروں سے لڑیں۔ لیکن اللہ کی ملاقات پر یقین رکھنے والوں نے کہا، کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ واللہ مع الصابرین۔ بسا اوقات چھوٹی اور تھوڑی سی جماعت بڑی اور بہت سی جماعتوں پر اللہ کے حکم سے غلبہ پا لیتی ہیں، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ فئۃ قلیلہ فئۃ کثیرہ پر اللہ کے حکم سے غالب آ جایا کرتا ہے اگر وہ صبر پر چل رہے ہوں۔ واللہ مع الصابرین، اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے کامیابی اسی کی ہوتی ہے۔ تو یہاں جس مارکے کا ذکر ہے ان میں جو اہل ایمان بچ گئے تھے، انہوں نے بھی ابتدا میں دشمن کی جب بڑی تعداد دیکھی تو اپنی قلیل تعداد کے پیش نظر اس رائے کا اظہار کیا، جس پر ان کے علماء اور ان سے زیادہ پختہ یقین رکھنے والوں نے کہا کہ کامیابی تعداد کی کثرت اور اسلحے کی فراوانی پر منحصر نہیں، بلکہ اللہ کی مشیت اور اس کے اذن پر موقوف ہے، اور اللہ کی تائید کے لیے صبر کا اہتمام ضروری ہے، یعنی صبر کریں گے تو ہی اللہ کی مدد حاصل ہوتی ہے۔ جب ان کا جالوت اور اس کے لشکر سے مقابلہ ہوا تو انہوں نے دعا مانگی، ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ اب یہ لشکر جالوت اور طالوت آمنے سامنے ہو گئے تو اللہ کی طرف سے جو بادشاہ مقرر ہوا تھا طالوت، اس کے ساتھ جو اہل ایمان تھے ان سب نے اللہ تعالیٰ کو کیا پکارا کہ اے ہمارے پروردگار، ہم پر صبر انڈیل دے اور ہمیں ثابت قدمی عطا کر، اور کافر قوم کے مقابلے پر ہماری مدد فرما۔ تو جنگ کے لیے انہوں نے اور بھی بہت سی تیاری کی ہوگی، بہت سے وار ٹیکٹکس انہوں نے استعمال کیے ہوں گے، لیکن ان کی جس خاص بات کا ذکر فتح کے حصول میں ان کے کام آیا، جس کا ذکر اللہ تعالیٰ نے خود اپنی کتاب میں کیا، وہ ان کی دعا تھی۔ اس سے پتہ چلا کہ مادی اسباب کے ساتھ ساتھ اہل ایمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اللہ کی مدد حاصل کرنے کے لیے ایسے موقعوں پر خاص طور پر دعاؤں کی ذریعے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی مدد کے طلبگار رہیں، جیسا کہ جنگ بدر میں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نہایت ہی الہ و زاری کے ساتھ فتح و نصرت کی دعائیں مانگی، جنہیں اللہ تعالیٰ نے قبول فرمایا، اور مسلمانوں کی ایک نہایت قلیل تعداد کافروں کی ایک بڑی تعداد پر غالب آئی۔ تو یہاں بھی انہوں نے اس لشکر کے ساتھ مقابلہ کرتے ہوئے جب دعا مانگی تو پھر آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، چنانچہ اللہ کے حکم سے انہوں نے جالوتیوں کو شکست دے دی اور داؤد کے ہاتھوں جالوت قتل ہوا، اور اللہ نے داؤد کو مملکت اور حکمت اور جتنا کچھ چاہا علم بھی عطا فرمایا۔ اگر اللہ بعض لوگوں کو بعض سے دفع نہ کرتا تو زمین میں فساد پھیل جاتا، لیکن اللہ دنیا والوں پر بڑا فضل و کرم کرنے والا ہے۔
تو یہاں اب تذکرہ آ گیا کہ جنگ میں ایک خصوصی کردار جو ہیرو کا تھا، جنہوں نے اس جنگ کا پانسا مسلمانوں کے حق میں پلٹانے میں اہم کردار ادا کیا باذن اللہ، وہ تھے حضرت داؤد علیہ السلام، جو ابھی پیغمبر نہیں بنے تھے اور نہ ہی وہ کوئی بادشاہ تھے۔ اس لشکر طالوت میں ایک عام سپاہی کے طور پر وہ شامل تھے۔ ان کے ہاتھوں اللہ تعالیٰ نے جالوت کا خاتمہ کیا اور ان تھوڑے سے اہل ایمان کے ذریعے سے ایک بڑی قوم کو شکست فاش دلوائی۔ اور اس کارنامے کے بعد، اس بہادری کا جو کارنامہ حضرت داؤد علیہ السلام نے جو کیا تھا، اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت داؤد کو بادشاہت بھی دی اور نبوت بھی دی۔ تو اب ویسے تو وہ ایک عام حیثیت میں، ایک عام سپاہی کی حیثیت میں کام کر رہے تھے، لیکن جب انہوں نے خالص نیت کے ساتھ، محنت سے یا جس بھی لگن کے ساتھ وہ کام کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک سپاہی کو بطور بادشاہ اور پیغمبر چن لیا اور فرمایا کہ تلک آیات اللہ نتلوها علیک بالحق وانک لمن المرسلین، یہ اللہ کی آیتیں ہیں جنہیں ہم حقانیت کے ساتھ آپ پر پڑھتے ہیں، بالیقین آپ رسولوں میں سے ہیں، آپ بھیجے ہوئوں میں سے ہیں۔ تو یہ جو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کہلوایا گیا کہ یہ اللہ کی آیتیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بندوں کو پڑھ کر سناتے ہیں اور وہ یقیناً سچے رسول ہیں۔ تو اس واقعے میں کیا اہم سبق ہیں؟ نمبر 1، یہ کہ ایسی جذباتیت دین کے معاملے میں بھی اختیار نہیں کرنی چاہیے کہ وہ کاموں کے دعوے کریں جو اصل میں انہوں نے کرنے ہی نہیں ہیں۔ پھر اگر اللہ تعالیٰ کے ساتھ کوئی کمٹمنٹ کی ہے تو اس کمٹمنٹ کو پورا کرنا چاہیے، نہ کہ وہ چیز ملنے کے بعد اس کمٹمنٹ سے بندہ پھر جائے۔ پھر ہوپ لیس نہ ہو، ہوپ فل رہیں۔ اگر قلیل تعداد کثیر تعداد پر اللہ کے اذن سے غالب آ سکتی ہے تو اللہ کے اذن سے کوئی بھی مشکل حل ہو سکتی ہے، کوئی بھی بند دروازہ کھل سکتا ہے، کوئی بھی طریقہ راہ اللہ تعالیٰ نکال سکتے ہیں۔ تو مایوس نہ ہوں، پر امید رہیں، اللہ کی ذات سے پر امید رہیں۔ اور سب سے اہم بات، دعا مانگنے سے کبھی نہ ہارو۔ حدیث میں یہ بھی آتا ہے، ایک حدیث کا مفہوم ہے کہ دعا مانگنے سے نہ ہارو، یعنی دعا سے مت کمزوری دکھاؤ، دعا کرتے رہو، کیونکہ دعا کی حالت میں کوئی قوم ہلاک نہیں کی جاتی۔ جو اللہ سے مانگ رہا ہے اس کو تو مل ہی رہا ہے۔ وَلَمْ أَكُمْ بِدُعَائِكَ رَبِّ شَقِيًّا، اور اے میرے پروردگار میں تجھے پکار کے کبھی نامراد نہیں رہا۔ پھر یہ کہ اللہ کی مدد کا حصول صبر کے ساتھ ہی ممکن ہے۔ اور یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ داؤد علیہ السلام کی جو مثال ہے اس واقعے میں، کہ انسان کی حیثیت، کسی بھی حیثیت میں وہ اس کے ذمے کوئی بھی جو کام ہے، اگر وہ اسے دل کی صفائی اور طریقے کی درستگی کے ساتھ ادا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے اگلی منزل اور بہتر کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ عالمین پر فضل کرنے والا ہے۔ تو جب بھی اللہ کے فضل و کرم کا ذکر قرآن مجید کی آیت میں پڑھیں تو اپنے لیے بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ سے فضل کا سوال کریں۔ اللہم انا نسألک من فضلک العظیم، یا اللہم انا نسألک من فضلک، کہ اللہ آپ ہمیں بھی اپنے فضل سے عطا کریں۔ تو یہ تھا آج کا ہمارا مختصر چھوٹا سا خوبصورت سبق جو ہمارے لیے بہت سے پیغام لے کر آیا۔ ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین کی خوبصورت دعا کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ ہمارے اس سبق کو بھی اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے اور ہم سب سے راضی ہو بخیر و عافیت۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔